हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। 1968 बैच के आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, फॉर्मर सेक्रेटरी पंचायती राज, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप, वजाहत हबीबुल्ला साहब। बहुत लंबा डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्विसेज का कैरियर है, बड़ी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से आते हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार जनरल इनायत साहब फर्स्ट कमांडेंट थे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के, और उनके नाम पर एक हॉल आज भी वहां पर है। तालीम गाहें निस्वा गर्ल्स कॉलेज लखनऊ में आपकी फैमिली ने एस्टेब्लिश किया। वालदा माजिदा खुद डॉटर थी नवाब नजीर यार जंग, जो चीफ जस्टिस थे हैदराबाद स्टेट के, और फिर पार्लियामेंटेरियन रही। दून स्कूल में पढ़े, राजीव गांधी आपके स्कूल मेट थे। फिर सेंट स्टीफन से बीए हिस्ट्री किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। वजाहत हबीबुल्ला साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे लक्षद्वीप के। अभी जो नए लक्षद्वीप के सिलसिले में रेगुलेशंस प्रपोज किए गए हैं वो अब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास हैं। अमित शाह जी ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही उनको फाइनलाइज किया जाएगा। वजाहत साहब ने हिंदू में बहुत अच्छा कल आर्टिकल भी लिखा है, अपनी किताब में भी चीजों का जिक्र किया है इस मुद्दे को कि असलियत में ये लक्षद्वीप के डेवलपमेंट का झगड़ा क्या है, और इन लॉस का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो क्यों लोग अपोज कर रहे हैं। आज वजाहत साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप ये पूरा जो क्वेश्चन है डेवलपमेंट का, इस पे अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी देखते हुए बहुत सख्त अल्फाज में ऑब्जर्वेशन की कि ये एम्प्टी वर्ड है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। अगर हमारे पास अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो लक्षद्वीप के सिलसिले में सर आप डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या वाकई वहां जैसे पूरे मुल्क के बारे में कहा जाता है कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, क्या लक्षद्वीप में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लास्ट 70 ईयर्स में? देखिए, अब आप डेवलपमेंट का क्या मतलब समझते हैं? मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही आसान सवाल है इन माय व्यू, और ये मेरा मकसद भी रहा है while serving in government. Development means the improvement of the quality of life of citizen. Development का आखिरी निशाना जो है वो नागरिक है, the common citizen. To wipe the tear from every eye, जो शुरू में कहा गया था कि हुकूमत हिंदुस्तान आजाद होने से हमारा क्या मकसद बनेगा, wipe the tear from every eye. So improving the quality of life of every citizen is the goal of development. और development तरक्की को इसी से जज करना मेरे ख्याल में मतलब रखता है कि हमारी जिंदगी कैसे उभरी, the quality of life to what extent has it improved. बिल्कुल सही। इसको अब मेजर करने के लिए बहुत सारे मसले हैं, एजुकेशन, हेल्थ, facilities, all these things. These are all lifespan, infant mortality. These are gauges of development. Air quality. अब इनसे आप देखिए, इन चीजों से आप मेजर कीजिए, Lakshadweep is probably the leading union territory in India. हवा बिल्कुल साफ, पानी बिल्कुल पाकीज़ा, उसमें फ्रेश वाटर भी है, सैलाइन वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वहाँ पाइपिंग सिस्टम जिससे पाइप्ड वाटर आपके घर तक पहुंच सकता है। अब पूरा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच तो रहा है, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। उसमें तालीम, हर एक के पास टोटल लिटरेसी,
health full coverage, ایک اسپیشلٹی ہاسپٹل بھی اتنے چھوٹے جزیرے میں ہے, تعلیم کے لیے اسکولز ہیں, ڈگری کالجز ہیں, بلڈنگیں جو ان کی ڈیزائن کی گئی ہیں all environmentally friendly, designed by the top architects of India. K.T. Ravindran, Delhi School of Planning and Architecture کے ڈائریکٹر ہیں, چارلز کوریا, رومی کھوسلا, ان لوگوں نے وہ سارے ڈیزائن کیے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ترقی نہیں ہوئی؟ Then yes, اس میں کمیاں تو ہیں, it is not perfect. اور اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں میں نے لکھا بھی ہے, کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو جزیرے ہیں لکشدیپ, یہ ایک خاص چیز, خاص جزیرے ہیں. کیوں؟ یہ کورل ریفس, یہ کورل آئلینڈز, اس میں اس قسم کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جو باقی ہندوستان میں ہو سکتی ہے, اور اس قسم کی ترقی بھی نہیں ہو سکتی ہے جو انڈمان میں ہے. کیوں؟ انڈمان اینڈ نکوبار are volcanic islands. The soil is volcanic. ان کا جو ایکالوجی ہے بالکل الگ ہے کورل آئلینڈز کا, بالکل الگ. لہذا, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ volcanic islands انڈمان میں رین فارسٹ ہوتا ہے, لکشدیپ میں کورل سوئل ہوتا ہے. You cannot have rain forests. دوسری بات یہ ہے کہ میکسیمم ہائٹ آف این آئلینڈ ان لکشدیپ از 2 or 3 meters. انڈمان میں پہاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. There is regular soil. لکشدیپ میں there is no regular soil. There is only coral sand. لکشدیپ میں جو آبادی ہے it is indigenous population which has been settled there for centuries, for millennia. پہلے بھی بودھ تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے, اور ان کا تو کہنا کہ مسلمان کچھ 7ویں 8ویں صدی اور جو پہلے خلیفہ تھے ان کے ہی پوتے تھے جو پہلے اسلام لائے تھے وہاں لکشدیپ میں. تو تب سے یہ آبادی وہاں ہے. ان کی ایک کلاسیفائی کیا گیا ہے قبائلی, لیکن اٹ از اے ویری کلوز انٹرنیٹ سوسائٹی. میٹریارکل, اس کا ہیڈ آف فیملی خاتون ہوتے ہیں, which is rare in Muslim society, but it is very much there in Pakistan. انڈمان میں بالکل ڈائیورس پاپولیشن ہے. کچھ لوگ بنگال سے آئے ہیں, کچھ لوگ تمل ناڈو سے آئے ہیں, کچھ اپنے ہی ایبوریجنل ٹرائبس ہیں جو وہاں صدیوں سے اور بہت زمانے سے ہیں. سب سے دکشن میں نکوباریز ہیں, وہ بھی ٹرائبلز ہیں, وہ سارے عیسائی ہیں. تو اٹ از ویری ڈائیورس. اتنی انوائرمنٹل کانشیس انڈمان کے لوگ نہیں ہیں جتنے لکشدیپ کے. اور پھر لکشدیپ is very densely populated. 66,000 is the population. I think last census was 64,000. I'm estimating it as being 66,000 now. In 32 square kilometers. اب population density آتی ہے. اچھا, آپ کہیں گے اب per capita income. یہ سمجھنے کی بات ہے. Basically, لکشدیپ کی جو economy ہے, because of its tribal structure, its economy is basically a barter economy. صدیوں سے وہ کوکونٹ پروڈکٹس بنا کے بھیجتے تھے. فشنگ اینڈ فشریز پروڈکٹس وہ بنا کے بھیجتے تھے مین لینڈ میں. In exchange for which they would get rice, not cash, they would get rice because they needed rice to eat with. And basically their trade continues to be that. آج بھی وہی ہے, وہی ہے. پھر اب تو کیش ہو گیا کیونکہ سیلریز ہیں, یہ ہے وہ ہے. But basically it is that. That is not counted in gauging per capita income. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی وہ کھانا چاہتے ہیں ان کو جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بس لپ کے وہاں لیگونس کے اندر وہاں ان کو آکٹوپس مل جائے گا, سکویڈ مل جائے گا, کریب مل جائے گا,
بہت ساری سبزیاں مل جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں, مچھلی مل جائے گی. All these things are available for free of cost. So if you gauge it by calorie content, they're probably the highest in the country. But if you gauge it by cash, then it is just above the poverty line. But there's no poor there. وہاں کوئی غریب ہے ہی نہیں. اب ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ گجرات سے آتے ہیں. گجرات کی کیا پاورٹی لائن ہے؟ کیا وہاں کوئی ترقی ہوئی ہی نہیں ہے؟ The poverty line is much higher than Lakshadweep. So یہ کہنا کہ یہاں ترقی ہی نہیں ہوئی ہے, کیا ترقی ہوئی ہے؟ میں اب آپ کو تفصیل بتاؤں. Lakshadweep is one place jahan per capita solar power consumption is the highest in the country. جی آپ اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے, میں بھی لکھی ہے یہ بات. it is the highest in the country. 10% of their power requirement is filled with solar power. ہر ایک گھر میں رین واٹر ہارویسٹنگ فیسلٹی, رین واٹر ہارویسٹنگ فیسلٹی جو باقی ہندوستان میں بھی کہیں کہیں ہی آپ پائیں گے, وہاں ہر ایک گھر میں. اب یہ انہوں نے ایک نیا قانون لایا کہ پنچایت ممبر جو ہیں ان کے صرف 2 بچے ہونے پائے. کیوں؟ کیا اس کی پاپولیشن زیادہ بڑھی چلی جا رہی ہے؟ Their rate of growth is only 1.4 as against the national rate of growth of 2.2. وہ گھبرائے ہوئے کہ یہاں کی آبادی بالکل ختم ہوئی چلی جا رہی ہے. وہ ریپلیسمنٹ ریٹ سے بھی نیچے چلے گئے. ریپلیسمنٹ ریٹ سے بہت نیچے ہیں. آبادی بڑھانے کی کوئی ضرورت ہے, نہ گھٹانے کی. لکشدیپ کے ڈاکٹرز, لکشدیپ کے انجینئرز, لکشدیپ کے پروفیشنلز, کیونکہ ان کے لیے آکوپیشن لکشدیپ کے اندر نہیں ہے, تو دے فیملیز میں بھی اسٹیئنگ ان لکشدیپ, جا کے وہ کیرلا اور باقی ایون آل انڈیا انسٹیٹیوٹ یا دلی وغیرہ میں آپ پائیں گے بہت سارے لوگ جو لکشدیپ کے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں. پھر وہاں کے جو مولوی مولانا ہیں, سری لنکا میں آپ ان کو بہت پائیں گے, ان کے جو عالم ہیں, کیونکہ دے ہیو اے ویری ایڈوانس سسٹم آف مدرسہ. اور وہ سارے جو شافی اسکول کے ہیں سری لنکا سے لے جا کے انڈونیشیا تک, ان کے جو مولوی مولانا ہیں وہ وہاں ان کو امپلائمنٹ ملتی. اور بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں مینیکوئے کے لوگ جو اینڈمنز میں جا کے سیٹل. تو کیونکہ یہاں پیسے بنانے کے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ پیسے بٹورو, پیسے بناؤ, تو ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دیٹ ڈیولپڈ. بٹ از دیٹ دی آبجیکٹو؟ اور وہ آپ آبجیکٹو یہاں لگانا چاہتے ہیں لکشدیپ میں. لکشدیپ کی جو خوبصورتی ہے اس کو رکھنے کے لیے, which brings me to the next question, development of tourism. Development of tourism بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کمیشن اور وہاں کی جو آبادی ہے ان کے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد 90s میں طے کیا گیا. That means it must be low capacity, high value tourism, جس کا فائدہ جانا چاہیے لوگوں کو, اور اس کا مطلب ہے کہ they must be involved in the tourist process. اور یہ کافی سالوں کے لیے کافی کامیاب رہا. وہاں کا جو بنگارام ریزورٹ تھا انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے پہلا ریزورٹ کھولا گیا تھا. جو ڈومینک جو کسینو ہوٹلز ہیں لکشدیپ میں, کیرلا میں, ان کے وہ فرینچائزی سے انہوں نے چلایا تھا بنگارام. اور اس پہ یہ شرط تھا کہ امپلائیز جو وہاں کے ہوں گے شروعات میں 80% لکشدیپ کے ہی ہوں گے, اور ہوتے ہوتے 100% وہاں کے ہوں گے, اور وہ جو لکش تھا وہ پورا ہوا. لیکن آخر میں وہ جھگڑے میں چلے گئے کیونکہ وہ اتنی آمدنی وغیرہ آ رہی تھی, تو وجے مالیہ وغیرہ ان کی بھی نظر اس پہ پڑ گئی اور وہ لیٹیگیشن میں چلا گیا, تو کورٹ اسٹے آرڈرز ہو گیا, تو وہ بند ہو گیا. تو کام مطلب صرف اتنا ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کھول دینا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہمارے نیتی آیوگ ہے اس نے ایک رپورٹ نکالا ہے آن ٹورزم ان لکشری کریٹیوٹی وغیرہ, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں واٹر ویلاز ہونے چاہیے. واٹر ویلاز مینس لگون کے اندر ہی کاٹیجز بنا دیے جائیں جس کے نیچے پانی ہے اور اوپر کاٹیجز ہیں اور بڑے لگژریس, اور لگتا ہے کہ وہ 1 کروڑ کا ایک بنے گا.
لیکن انہوں نے یہ اپنے حساب میں, اور وہ جو رپورٹ لکھوایا ہے نیتی آیوگ میں, اس نے ایک بھی لکشدیپ کا عالم جو ہے اس نے لکھا نہیں. اوروں سے لکھوایا ہے لکشدیپ کے بارے میں. کیوں؟ کیا لکشدیپ کے لوگ سارے جاہل ہیں؟ I think they have the highest literacy rate in India. ان سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. اچھا, واٹر ویلاز کی بات کیجیے. واٹر ویلاز اس کا کڈمٹ ایک جگہ ہے جہاں ڈائیونگ اسکول ایک جگہ ہے, اور وہاں کے جو ڈائیورس ہیں اسکیوبا ڈائیورس, وہ باقی جتنے بھی جہاں بھی اسکیوبا ڈائیونگ ہے ہندوستان بھر میں, وہاں لکشدیپ کے جو لڑکے بچے ہیں وہ زیادہ سے چلاتے ہیں. پرہلاد ککڑ ایک ہیں, وہاں ہمارے ممبئی میں رہتے ہیں, تو وہ یہ ہی از دا مین لیڈر ان دس کائنڈ آف تھنگ, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ جو ڈائیونگ اسکول کڈمت میں ہے, ادھر ایک جٹی بنائی گئی تھی جس میں ایک ووڈن فلوٹنگ کاٹیج بنایا گیا تھا, واٹر پہ کاٹیج بنایا گیا. ہر ایک مانسون کے پہلے اس کو ڈسمینٹل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مانسون کو برداشت کر نہیں سکتا. اچھا, ہمارے نیتی آیوگ کے من میں یہ بات نہیں گئی کہ مالدیو میں مانسون آتا نہیں ہے, تو مالدیو میں مانسون کا کوئی نقصان ہو نہیں سکتا ہے. Besides which, مالدیو کی تاریخ تو آپ جانتے ہیں, وہاں ملٹری کو بھی ہو چکے ہیں, وہاں ریڈیکلائزیشن ہونے لگا تھا, ایک بڑا بھاری پرابلم ہو گیا تھا وہاں ان کے پاس. ان کی سرکار میں بھی جھگڑا ہونے لگا تھا بٹوین ریڈیکلز اینڈ ادرز. وہاں ان کے ریف کو ایسا نقصان ہوا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب آبادی کو کہیں وہاں سے ہٹا کے کہیں اور بسانا پڑے گا. کیا ایسا ہی ہم چاہتے ہیں اپنے لکشدیپ کے لیے؟ اور بار بار وہاں کے جو ایک بچہ ہے, وہ جو کلیکٹر ہے وہاں, اسرار علی, منی پور کا ہے. منی پور کا ہم سمجھ سکتے ہیں, منی پور کے جو مسائل ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں, which is full of violence and conflict. لکشدیپ میں کبھی ایسا تھا نہیں, پیس, وائلنس, یہ بات. اب ایک یہ بھی شروع کیا گیا ہے, میں دیکھتا ہوں فیس بک وغیرہ پہ, کہ وہاں کچھ ٹیررسٹ تھریٹ, انفلٹریشن تھریٹ ہے, کہ بالکل آئسولیشن. انفلٹریشن تھریٹ کا وہاں تو میں نے جب کہا کہ 66,000 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 32 اسکوائر کلومیٹر میں, کہاں آپ کون سے اتنے سارے فوج لا کے وہاں بسا دیں گے ان کے بیچ میں؟ ایک آدمی بھی اگر آ جائے گا تو ہمیشہ فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ غیر آدمی ہے. وہاں ان کی جوائنٹ فیملی سسٹم, تاراوار سسٹم ہے. جیسے میں نے کہا, خاتون اس کی لیڈر ہوتی ہے. اگر کوئی غیر مرد آنا شروع کر, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. کیا وہ کہیں گے آئیے آئیے بیٹھے, وہ کہیں گے فوراً سرکار کو بتائیں کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہاں کا جو معاشرہ ہے اس کو طاقت دے. بیسٹ سیکورٹی. اور وہ ایک کیس بتاتے ہیں کہ کوئی کانٹربینڈ لے کے کچھ کہیں سے سری لنکا سے آئے اور کہیں پکڑے گئے ایک جزیرے پہ. وہ شپریک ہو گئے تھے کہیں, اور وہاں ملے وہ کوئی غیر ہیبیٹیٹ جزیرے میں. لیکن the very fact کہ فوراً وہ پکڑے گئے, that itself shows کہ یہ کیا کوئی مسئلہ ہے. اور نہ ہی وہ جزیرے ایسے ہیں کہ آپ کوئی بیس وہاں نیول بیس بنا سکتے ہیں, کوئی آ کے وہاں پاکستان سے کوئی بنا کچھ عقل کا بھی استعمال میرے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری جو اس کی سینٹرل وجہ ہے کہ ایک تو جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ گجرات سے آئے ہیں, ایک خاص طریقے کی پالیٹکس گجرات میں ہوتی رہی ہے, اسی میں ان کی ٹریننگ ہے, تو اگر وہ ایک بیوروکریٹ ہوتے تو چیزوں کو شاید ڈیفرنٹلی دیکھتے. پہلی بار شاید وہاں پہ کوئی پولیٹیشین ایڈمنسٹریٹر بنا. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس بارے میں میں کچھ بات نہیں کہنا پسند کروں گا, کیونکہ اس میں ایڈمنسٹریٹر سپیریئر ٹو پولیٹیشین آل دیٹ کائنڈ آف تھنگ. لیکن یہ ایک بات ضروری ہے, یہ جو پٹیل صاحب ہیں آتے ہیں 2-4 دن کے لیے, 2-3 مہینے, ایک اس قسم کے جزیرے کو جس سے سو ایکولوجیکلی سو سینسٹیو,
اس کے بغیر سمجھے سوچے آپ اس میں ترقیاتی کام شروع نہیں کر سکتے وداؤٹ پراپر اسٹڈی. سوچے سمجھے کا نام ہے کا مطلب ہے کہ آپ وہاں آئیں, رکیں, لوگوں سے بات چیت کریں, دیکھیں کیا کیا مسائل ہیں یہاں, اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھیے انہوں نے گائے رکھے ہوئے ہیں وہاں, اور پھر ایک بیس بینڈ سلوٹر. اب وہاں تو گائے رکھنے کی ضرورت ہے, اور گائے وہاں رکھنی چاہیے بھی نہیں. وہاں کے پرشاسن نے کسی وقت میں وہ ڈیری فارم شروع کر دیا, اور کسی نے ان سے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ 20 بینڈ بنا. سر گائے ہوتی ہیں وہاں پہ, گائے تو شاید نہیں ہوتی. اٹس ناٹ انڈیجنس. نہیں, نہ گائے ہو سکتی ہیں, نہ مرغیاں ہو سکتی ہیں, نہ بکری ہو سکتی ہے. بکری مرغی وغیرہ سب باہر سے لا کے وہ رکھتے ہیں لوگ. تو ٹھیک ہے, آپ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے اس قسم کے جانور ہیں جیسے مرغی ہے, I don't even think goats وغیرہ کو لانا چاہیے. It is ecologically not suitable. تو گائے کی تو بات ہی نہیں بھائی. آپ گھوڑے ہاتھی وہاں رکھنا شروع کر دیں, وہاں تو گھاس ہوتی ہی نہیں ہے. اینیملز میں ہوتی ہے گھاس, یہاں ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ کھلائیں گے کیا؟ تو آپ امپورٹ کریں گے چیزیں مین لینڈ سے کو کھلانے کے لیے. اور یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا پتہ انکم اتنا کم ہے, تو وہ کہاں سے لا رہے ہیں ساری چیزیں فضول. اچھا سر, یہ وائڈننگ آف روڈز کے بارے میں اس جیسے جزیرے پہ یہ بھی لگتا ہے کہ بالکل بنا سوچے سمجھے یہ بات ہو رہی ہے. In fact, what they should do, and I tried it, but I was unsuccessful, کہ جو گاڑیاں ہیں یہی بین کر دی جائیں. Why do you want to store fossil fuel in the islands? میری یہ کوشش تھی کہ I would introduce electrical vehicles. ایک تو I had introduced solar power. تو سولر پاور سے یو ول پاور الیکٹریکل وہیکلس. تو فاسل فیول کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. صرف اتنی فاسل فیول آپ کو لانی پڑے گی جو الیکٹرک جنریشن کے لیے آپ پمپس کو چلانے کے لیے اس کی ضرورت ہے. بٹ the minimum fossil fuel that you would require should be the objective. That is development. Not یہ کیا ہے سوچا ہے ڈیولپمنٹ. اور سر یہ فرمائیے کہ جب اتنا لو کرائم ریٹ ہے تو ایسا اسٹرنجنٹ ڈیٹینشن لا وداؤٹ ٹرائل لوگوں کو ڈیٹینشن میں 1 سال تک رکھیں گے, تو یہ جو کنٹرول ماڈل ہے کرائم کا, ریگریسو ماڈل جسے ماڈرن کرمنالوجسٹ جو ہیں بہت برا سمجھتے ہیں, اس کو بھی غیر ضروری طور پہ وہاں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. You see all these measures which are being taken, they are totally people unfit or hostile to people. یہ کیوں ہے؟ میں نے کنجیکچر کیا ہے ایک اپنے آرٹیکل میں جو ہندو میں میں نے پبلش کیا. کیا یہ کوشش ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس کو کہیں مستقل طور پہ بے دخل کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں رہیں. ایک تو ان کی زمین چھین لیجئے, پھر اگر وہ ان کو غنڈہ قرار دے کے اگر وہ کوئی ایجیٹیشن کریں گے تو ان کو غنڈہ قرار دے کے جیل میں بھر دیں, یا اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ان کو بچہ پیدا نہیں کرنے دیں. کیا یہ مقصد کیا ہے ان کا؟ چاہتے ہیں کہ آبادی ہی نکل جائے وہاں, تو اس کو کچھ انڈسٹریل یونٹ بنانا چاہیے. اور اس میں شک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو نیا قانون لایا ہے لینڈ کے بارے میں, ڈیولپمنٹ ایجنسی کے بارے میں, اس میں یہ کہا ہے کہ they will allow for mining and for exploitation of mineral resources. Mineral resources کیا ہے؟ The only mineral resource is coral. Maldives میں بھی شروع میں they had allowed it. اب بین کر دیا کہ کہتے ہیں Maldives is a model. اس میں ماڈل نہیں ہو سکتا ہے. ماڈل رانگ, غلط چیزوں کے لیے اس کو ماڈل بنا رہے ہیں, اور یہ صحیح چیز ہے اس کے لیے ماڈل نہیں. کچھ تو عقل کا اظہار ہونا چاہیے. تو سر کیا وہاں کی ڈیموگرافی کی وجہ سے یہ سارے اتنے سخت قانون بنا سوچے سمجھے لائے جا رہے ہیں؟ اب یہ ایک سوال کسی اور نے بھی مجھ سے پوچھا, میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ یہی ایک سرکار ہے, یہ NDA سرکار,
جس نے ایک مسلمان ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا. میں پہلا اور آخری مسلمان ایڈمنسٹریٹر تھا اس یونین ٹیریٹری کا جب تک کہ میں بنا تھا اور اب تک. اب انہوں نے کشمیر سے لا کے, جیسے آپ کو پتا ہے, فاروق خان جو ایکس آئی جی وہاں کے تھے وہ بنے ہیں ایڈمنسٹریٹر. ابھی یہ جو کلیکٹر جس کا ہم نے ذکر کیا, یہ آلسو ینگ مسلم بوائے. تو میرے خیال میں اب یہ کہنا کہ یہ کچھ ڈیموگرافک بیسڈ آن پریجوڈس اگینسٹ مسلمس, یہ بھی کہنا ٹھیک نہیں. لیکن آپ وہ بھی بات ٹھیک کہتے ہیں کہ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے کہ وہ آبادی وہاں سے ہٹی جائے, تو کیا اس کا مطلب کوئی ڈیموگرافک ہاسٹیلٹی ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں. یہ آپ اپنے نتیجے پہ خود پہنچے, اس کے بارے میں سوچیں. اچھا, یہ جو سر ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ گھر نہیں بنا سکتے, اگر انہیں ایڈیشن کرنا ہے 100 ایک کمرہ بھی بنانا ہے تو پرمیشن لینی ہے, اور پھر ان کے اوپر 1 لاکھ کا فائن ہو جائے گا, اور فائن نہیں پے کیا تو پر ڈے 20,000 کا. اس کی کیا وجہ ہے یہ اتنے سخت؟ مطلب یہی ہے, انٹرفیئرنگ ان دیئر لائف. ابھی تک they have lived a peaceful life, پوری طرح سے وہاں ترقی ہوئی. یہ کیا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی لانا چاہتے ہیں, یہ ترقی لانے کا طریقہ ہے by restricting the life living. میں نے شروع میں جیسے آپ سے کہا, ترقی کا مطلب ہے improving the quality of life. جی سر. اور یہ جتنے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, these are all impeding the quality of life. جی سر. This is not development, اور نہ ہی کوئی سمجھے گا اس کو ڈیولپ. تو یہ ایک فلاڈ ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے جس کو فار واٹ ایور ریزنس کارپوریٹس کا زیادہ فائدہ ہوگا, انڈیجنس پاپولیشن کا نقصان ہوگا, اس کی وجہ سے لایا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بھارت سرکار, جیسا کہ ہوم منسٹر نے کہا ہے کہ لوکل لوگوں کی جو ایسپریشنس ہیں, ان کے جو اوپینینس ہیں, انہیں کنسیڈر کرنے کے بعد ہی اس پہ فیصلہ. امید یہی ہے کہ سرکار اس میں نظر ثانی کرے گی, اور ہمارے جو یہ ریٹائرڈ آئی ایس آفیسرز وغیرہ بھی ہیں, ان کا بھی ایک گروپ ہے جیسے آپ کو پتا ہے, وہ بھی یہی بات اس پہ زور ڈال رہے ہیں کہ ایک فل ٹائم, ناٹ پولیٹیشین یا بیوروکریٹ یا کچھ, لیکن there should be a full time fully committed administrator. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ اتنا چھوٹا سا جزیرہ ہے, اتنا چھوٹا سا یونین ٹیریٹری, اس میں فل ٹائم آدمی کی کیا ضرورت ہے, لیکن اس میں جو چنوتیاں, جو چیلنجز ہیں ایسے ہیں کہ it needs a full time and a highly qualified person. If he is himself not qualified, he should be advised by highly qualified. بالکل سر. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے سر ہمارے لیے وقت نکالا, بہت اچھی بات چیت ہوئی آپ سے سر. آگے شکریہ, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. لیگل اویئرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائڈلی شیئر کریں, تاکہ لوگوں کو لکشدیپ کے جو یہ کنٹروورشیل ڈرافٹ ریگولیشنز ہیں ان کے بارے میں صحیح سمجھ پیدا ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. Yes sir. Thank you so much.